सही मुस्लिम लिखा हुआ उसमें कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खाने काबे के साए में बैठे हैं। एक शख्स आता है ताबी, वो कहता है हजरत आप हमें कह रहे हैं कि अपने हुक्मरान और अमीर की इताअत करो, तो क्या ये हदीस आपने रसूलुल्लाह से खुद सुनी थी? उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद सुनी है। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो अल्लाह ताला तो सूरह निसा में फरमाता है कि ए ईमान वालो, नाहक तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और एक दूसरे को कत्ल ना करो। और आपके चचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है, वो तो हमें ये हुक्म देता है कि हम लोगों को नाहक कत्ल करें और हराम तरीके से उनका माल लूटें। अब हम अल्लाह की बात माने या आपके अमीर साहब की बात माने, मामू की? तो अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस खामोश हो गए। वैसे तो बड़े फख्र से बताते हैं कि जी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसके हाथ कटेंगे, तेरा मामू चोरी करे तो फिर हाथ नहीं कटेंगे? मेरी सय्यदा जैसा है ही कोई नहीं, तेरा मामू थे शायद कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिर्ज़ा जहलमी ने एक रिवायत की बुनियाद पर सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर बहुत सख्त शदीद तान किया और ये कहा कि खोलो मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है कि हज़रत अमीर मुआविया वो लोगों को नाहक माल खाने का हुक्म देते थे और लोगों को नाहक कत्ल करने का हुक्म देते थे, और एक रिवायत का सही मुस्लिम से सहारा लिया। इस रिवायत के ऊपर मुहद्दिसीन ने, शारहीन ने क्या कलाम किया और किसी भी रिवायत के अंदर आने वाले अल्फाज को कबूल करने का उसूल और ज़ाबिता क्या है, इस हवाला से चंद गुजारिशात पेश करनी है। सबसे पहले ये अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया और अक़ीदा है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा अलैहिम रिज़वान आदिल हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आदिल फुज़ला सहाबा में से हैं। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक उनका क़द्र मंज़िलत और उनका मकाम मर्तबा है, साहिब फ़जीलत सहाबी हैं और साहिब रिवाया सहाबी हैं। उनके ख़िलाफ़ मिर्ज़ा जहलमी का एक रिवायत की बुनियाद पर ये रिज़ल्ट निकालना कि नऊज़ बिल्लाह वो लोगों का माल नाहक तरीके से खाते थे और नाहक कत्ल करने का हुक्म देते थे, ये मिर्ज़ा जहलमी का दावा बातिल और मरदूद है। जिस रिवायत का सहारा लिया उस रिवायत पर इंशाअल्लाह ताला हम कलाम करेंगे। सही मुस्लिम के अंदर एक रिवायत मौजूद है 4776 नंबर, 4776 नंबर हदीस है, एक लंबी और तवील हदीस है। उस रिवायत के अंदर लफ्ज़ मौजूद हैं, एक रावी हैं अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा अल कूफ़ी, कूफ़ी रावी जो कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सियासी हरीफ भी थे, कूफा के थे। अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्ब काबा सहाबी नहीं है बल्कि सहाबा के बाद के शख्स हैं और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सियासी हरीफ भी हैं, सियासी मुखालिफ भी हैं। अब वो एक कमेंट दे रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया के बारे में और हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस को अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा ने कहा कि हाज़ इब्नु अम्मे का मुआविया तो यअमुरुना अन नअकुल अमवालना बैनना बिल बातिल, ये तुम्हारे चचा के बेटे मुआविया हैं जो हमें हुक्म देते हैं कि हम अपने मालों को बातिल तरीके से खाएं, व नक़तुल अनफुसना और अपने लोगों को कत्ल करें। ये तबसरा है अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा का हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा ने जो तबसरा किया हज़रत अमीर मुआविया के बारे में, हज़रत अमीर मुआविया ने किस मकाम पे लोगों को नाऊज़ बिल्लाह ताला ये कहा कि तुम नाहक तरीके से लोगों का माल खाओ या लोगों को नाहक तरीके से कत्ल करो, किस मकाम पे कहा? अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा के पास कौन सा प्रूफ मौजूद था? कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। और ये अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा अल कूफ़ी ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला के सियासी हरीफ भी हैं, सियासी मुकाबिल हैं। उसूल ये है कि कौलुल खस्मी फ़ी खस्मिही ला यूजिबुल क़दह, एक मद्दे मुकाबिल का कौल दूसरे मद्दे मुकाबिल के बारे में कदा को लाजिम और वाजिब नहीं करता। अब अब्दुर्रहमान इब्ने अब्द रब्ब काबा अल कूफ़ी जो कि सहाबी भी नहीं, बाद के शख्स हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया के बारे में ये जुमला बोलें तो क्या इससे नाऊज़ बिल्लाह ताला हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला की शख्सियत को मजरूह समझा जाएगा? नाऊज़ बिल्लाह ताला
ایک سیاسی حریف کا دوسرے کے بارے میں بیان کیا قضا کو لازم اور واجب کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر اس بنیاد پہ یہ رزلٹ اور نتیجہ نکال لیا جائے اور ایک مد مقابل کا دوسرے مد مقابل کے بارے میں کوئی قول غصے کی حالت میں یا جو سیاسی چپکرش اور ایک سیاسی مخالفت تھی اس بنیاد پہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوئے اور اگلے کو جو ہے نا وہ درستگی پر نہ سمجھتے ہوئے یہ قول کر دیا جائے تو اس قول کی بنیاد پہ کیا دوسرے مد مقابل کے بارے میں اس طرح کا کوئی نظریہ اور عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ اصولوں کے برخلاف ہے۔ اس طرح کی روایات احادیث کی کتابوں کے اندر 20 مقامات پہ موجود ہیں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی سخت الفاظ غصے کی حالت میں کہہ دیے یا اپنے آپ کو حق سمجھتے ہوئے اور سنت کے دفاع میں اور اپنے موقف کو درست سمجھتے ہوئے اور اگلے کے موقف کو درست نہ سمجھتے ہوئے کسی موقع پر سختی کی اور شدت سے سخت الفاظ دوسرے کے مقابلے میں کہہ دیے تو وہ حجت اور دلیل نہیں ہوتے، بلکہ اس کو اسی شدت اور غصے پر محمول کیا جائے گا۔ ورنہ اسی صحیح مسلم کے اندر مرزا کہتا ہے کھولو صحیح مسلم ہی کے اندر ایک روایت موجود ہے 4577 4577 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کے پاس آئے تو حضرت عباس نے حضرت علی کے بارے میں کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارا تو تصور بھی نہیں اس طرف جا سکتا، لیکن وہ چاچے اور بھتیجے کا معاملہ تھا۔ حدیث اور روایت کی حد تک روایت کے اندر جو لفظ ہیں میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا، روایت کے اندر لفظ ہیں کہ حضرت عباس نے کہا اے امیر المومنین اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الغادر الخائن العاصم۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اب ان الفاظ کا کوئی ترجمہ کرے اور کیا نعوذ باللہ تعالیٰ اس بنیاد پہ کوئی ناسبی کوئی خارجی اٹھ کے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات کرے اور کہے کہ دیکھیں حضرت عباس نے یہ کہہ دیا، تو کیا یہ چیز ہمیں گوارا ہوگی؟ کیا کسی ناسبی خارجی کو اس طرح کا موقف اختیار کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں 3348 نمبر لے کے آئے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے بیٹے آئے۔ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ جمل میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے تھے اور وہیں شہید ہو گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جب مولا علی کے پاس آئے تو ربیع بن حراش اس کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کے پاس طلحہ کا بیٹا آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، آپ نے بھی اس کو مرحبا کہا۔ اس نے کہا اے امیر المومنین آپ مجھے مرحبا کہہ رہے ہیں حالانکہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا اور میرا مال غصب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جہاں تک تیرے مال کا تعلق ہے تو وہ بیت المال میں بالکل الگ رکھا ہوا ہے، صبح جا کر وہاں سے اپنا مال لے لینا، اور جہاں تک آپ کے والد کے قتل کا تعلق ہے تو میں امید رکھتا ہوں کہ تیرا باپ اور میں ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم نے کھینچ دیا جو ان کے سینوں میں غل تھا، اخواناً علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بائی بائی ہیں تختوں پر روبرو۔ تو اس آیت سے استدلال کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو جواب دیا، لیکن حضرت طلحہ کے بیٹے نے مولا علی کو آ کے کیا کہا کہ آپ نے میرے والد کو قتل کیا ہے اور آپ نے میرے مال کو ناحق جو ہے نا وہ غصب کیا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب یہ ان کا بیان تھا، ان کا موقف تھا طلحہ کے بیٹے کا، لیکن حقیقت یہ نہیں تھی، بلکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مال کو لیا ضرور لیکن وہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا بیت المال میں، اور کہا کہ وہ مال میں نے تمہارا الگ رکھا ہے، وہ جا کے اپنا مال وہاں سے وصول کر لینا۔ تو ایک مد مقابل کا قول دوسرے مد مقابل کے دوسرے خصم کے مقابلے میں قضا کو لازم اور واجب نہیں کرتا۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے احادیث کی کتابوں سے پیش کی۔ اب صحیح مسلم کی 4776 نمبر جو روایت مرزا جلمی نے بیان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تان کیا ہے، اس کی ان الفاظ کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 676 ہجری صحیح مسلم کی یہ جو ان کی معروف شرح ہے صحیح مسلم کی، اس شرح
کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 234 پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ بات کی، کہتے ہیں فَاعْتَقَدَ هَذَا الْقَائِلُ هَذَا الْوَصْفَ فِي مُعَاوِيَةَ، اس قائل نے یہ وصف حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اس کا اعتقاد رکھا، کیوں؟ لِمُنَازَعَتِهِ عَلِيًّا رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ نزاع کیا تھا، ان کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ وَقَانَتْ قَدْ سَبَقَتْ بَيْعَةُ عَلِيٍّ، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہو چکی تھی۔ فَرَآ هَذَا أَنَّ نَفْقَةَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَجْنَادِهِ وَأَتْبَاعِهِ فِي حَرْبِ عَلِيٍّ، تو عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی نے یہ سوچا، یہ سمجھا کہ حضرت معاویہ جو اپنے لشکروں کے اوپر مال خرچ کرتے ہیں یا اپنے پیروکاروں پر اس جنگ میں مال خرچ کرتے ہیں، اور حضرت علی کے ساتھ جو نزاع اور مقاتلہ جھگڑا لڑائی کر رہے ہیں، من اکل المال بالباطل، تو یہ مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، ومن قتل نفس، اور یہ جو ہے وہ اپنی جانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس بنیاد پہ عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی نے یہ بیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا، بلکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ موقف اجتہاد کی بنیاد پہ تھا، اور خاص اسپیشلی یہ جو عبد الرحمن الکوفی نے بات حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی ہے وہ جنگ صفین کے حوالے سے ہے، نہ کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کہ وہ یہ سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ لوگوں کو باطل طریقے سے ناحق قتل کرتے تھے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے۔ اگر نعوذ باللہ تعالیٰ یہی وجہ تھی کہ وہ باطل طریقے سے ناحق مال لیتے تھے، تو پھر جو لوگ ان سے وظائف کو اور ہدایہ کو قبول کرتے تھے وہ کون سا مال استعمال کرتے تھے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ اس سے تو پھر بہت بڑی خرابی لازم آئے گی۔ مرزا جیلمی پھر کیا جواب دے گا صحابہ اکرام علیہ رضوان کے حوالے سے، اور بالخصوص آئمہ اہل بیت کے حوالے سے، امامین کریمین سیدنا امام حسن مجتبیٰ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ذوات مبارکہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہدایہ کو قبول کرتے تھے، وظائف کو قبول کرتے تھے۔ اہل سنت کی، اہل تشیع کی، دونوں کی کتابوں کے اندر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ یہ امام آجوری کی الشریعہ، میرے پاس جو نسخہ ہے اس کا صفحہ نمبر 702 ہے اور روایت نمبر 2016 اس میں موجود ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت امام حسین کو ملتے تو کہتے مرحبا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہلاً، رسول اللہ کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور ان کو اہلاً کہتے، ان کو مرحبا کہتے، اور ان کے لیے 3 لاکھ کا حکم دیتے کہ 3 لاکھ ان کو ہدایہ یا وظائف دیے جائیں۔ اور جب حضرت عبداللہ ابن زبیر ملتے تو ان کو کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور رسول اللہ کے حواری کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور ان کو 1 لاکھ دیا کرتے تھے۔ یہ تاریخ دمشق ابن عساکر کی، اس کی جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 192 اور 193 پہ اور صفحہ نمبر 194 پہ یہ ساری تفصیلات موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسنین کریمین کو وظائف دیتے تھے، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہما وہ ان وظائف کو قبول بھی کرتے تھے۔ یہ صفحہ نمبر 194 پہ موجود ہے کہ ان الحسن والحسین کانا یقبلان جوائز معاویہ تھا، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ دونوں حضرت معاویہ کے وظائف کو اور ہدایہ کو قبول کیا کرتے تھے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپس میں جو منازعات اور مشاجرات ہوئے، یا کسی نے کسی جلال میں آ کر غصے کی حالت میں کسی کے بارے میں کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی بیان دیا ہے، تو وہ قضا کو لازم اور واجب نہیں کرتا۔ حافظ ابن عبد البر اندلسی نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270 پہ اس سے پیچھے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے آپس میں غصے کی حالت میں، غضب کی حالت میں ایک دوسرے کے خلاف دیے گئے بیانات کو کوٹ کیا، آئمہ اور فقہاء محدثین کے اقوال کو ذکر کیا، اور ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں فمن اراد ان يقبل قول العلماء الثقات الائمۃ الاثبات، کہتے ہیں جو اس بات کا ارادہ کرے کہ وہ بعض سکہ آئمہ کے بعض دوسرے سکہ آئمہ کے بارے میں
اقوال کو قبول کرے، فَلْيَقْبَلْ قَوْلَ مَنْ ذَكَرْنَا قَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ رضوان اللہ علیہم، تو پھر وہ بعض صحابہ کے دوسرے بعض صحابہ کے بارے میں دیے گئے بیانات کو بھی قبول کرے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَخَسِرَ خُسْرَانًا، تو کہتے ہیں اگر بعض صحابہ کے بارے میں دیے گئے بیانات کو کوئی قبول کرے گا تو وہ پرلے درجے کا گمراہ ہوگا، اور وہ پرلے درجے کا گھاٹا کھانے والا ہوگا جو صحابہ کے اقوال کو ایک دوسرے کے بارے میں دیے گئے اقوال کو قبول کرے گا۔ تو یہ جو عبد الرحمن الکوفی ہے تو صحابی بھی نہیں ہے، ان کا قول حضرت امیر معاویہ کے خلاف کیسے قبول کر لیا جائے؟ پھر یہاں تک ایک روایت میں اس سلسلہ میں آخری بیان کر دیتا ہوں، موجود ہے حدیث سنن ابی داؤد کے اندر بھی، اور سنن ابی داؤد کے اندر اس کا نمبر ہے 4659، اور امام بخاری کی الادب المفرد کے اندر 235 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سلمان فارسی اور حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کا آپس میں ایک مسئلہ پر نزاع ہو گیا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ وہ باتیں جو نبی پاک علیہ السلام نے کسی صحابی کے بارے میں غضب کی حالت میں بیان فرمائیں، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکتے تھے کہ آپ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا کریں، اور خود نبی پاک علیہ السلام کی وہاں حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں ابن آدم سے ہوں، اگر میں کسی مقام پہ اپنے کسی امتی کو جھڑک دیتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے اس امتی کے لیے رحمت بنا دے، اور کہا کہ کان یقولها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی غضبہ لاقوام، کہ بعض جو الفاظ اور جملے تھے نبی پاک علیہ السلام بعض لوگوں کے لیے غضب کی حالت میں جو آپ نے ارشاد فرمائے، ان سے حضرت سلمان فارسی نے روکا حضرت حذیفہ بن یمان کو کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان نہ کیا کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو کسی کے بارے میں غضب کی حالت میں الفاظ بیان کیے، حضرت سلمان فارسی کا منہج یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیے جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے بارے میں کوئی بات سخت کر دیتے ہیں غضب کی حالت میں، تو وہ بھی بیان نہیں ہو سکتی، اور اس سے رزلٹ اور نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ نعوذ باللہ دوسرے مقابلے میں آنے والے صحابی کے بارے میں قضا کو لازم کیا جائے۔ تو جو صحابی بھی نہیں ہے بلکہ ایک سیاسی حریف ہے عبد الرحمن ابن عبد رب کعبہ الکوفی حضرت امیر معاویہ کے، ان کا بیان لے کے مرزا جلمی نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خائن یا ان کو حرام مال کھانے والا یا نعوذ باللہ ان کو قتل ناحق کرنے والا ثابت کرے، تو یہ مرزا جلمی کی بہت بڑی دیدہ دلیری ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک مرزا جلمی کا بہت بڑا منفی پراپیگنڈا ہے۔